नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मिनहाज स्कॉलर्स फोरम्स की टीम का कि जिनकी वसातत से आज मुझे आप अहबाब से मुखातब होने का मौका मिल रहा है। और आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे फ़रीद मिल्लत हज़ूर डॉक्टर फ़रीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हवाले से, क्योंकि अभी कल ही 16 शव्वाल आपका यौम विसाल गुज़रा है और उसी मुनासबत से मिनहाज स्कॉलर्स फोरम्स ने कुछ हमारे स्कॉलर्स के खिताबात मैनेज किए हैं ताकि मिनहाज स्कॉलर्स फोरम्स के यूट्यूब चैनल पर ये चलाए जाएं। और मेरी ये खुश नसीबी है कि मुझे इस मौजू पर आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। हज़ूर डॉक्टर फ़रीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक हमाजीत शख्सियत हैं जिनकी शख्सियत पर गुफ्तगू करने के लिए बड़ा वक्त दरकार है। मुख्तसरन अगर एक जुमले में मैं अर्ज़ करना चाहूँ तो वक्त के मुजद्दिद हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, जिनका नेमुल बदल इस सदी में दूर दूर तक भी कहीं दिखाई नहीं देता, उनमें जो खूबी जो कमाल भी नज़र आता है वो दर हकीकत परतव है हज़ूर डॉक्टर फ़रीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के कमालात का, और वो नतीजा है फ़रीद मिल्लत डॉक्टर फ़रीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तरबियत का। और ये डॉक्टर फ़रीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उम्मत मुस्लिमा पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की शक्ल में इतनी अजीम नेमत हमें अता फ़रमाई और उनके तवस्सुल और उनके वसीले से ये नेमत हमें मुयस्सर आई है, जिस पर हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। हुज़ूर डॉक्टर फ़रीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शख्सियत पर गुफ्तगू करने के बहुत सारे गोशे हैं। चूँकि हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा वक्त है और मैंने आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के लिए उनकी एक ही खूबी और एक ही कमाल का इंतखाब किया है, और वो है निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, इस कायनात के अंदर एक मोमिन की सबसे बड़ी मेराज वो उसका ईमान है। और ईमान क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि मोमिन वो हैं जो अल्लाह से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं, टूट टूट कर मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह से मोहब्बत कैसे होती है, फिर इसका तरीका भी ख़ुद बारी ताला ने इसी कुरान में इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। फरमाया मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा आप अपनी मीठी मीठी ज़ुबान से फरमा दीजिए कि लोगों, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहती हो तो आओ पहले मेरी इत्तिबा करो, पहले मेरी ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डालो, पहले मेरी मोहब्बत और इश्क के चिराग अपने सीने में जलाओ, कि जब तुम मेरी इत्तिबा के दायरे में आ जाओगे तो फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह ख़ुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो गोया अल्लाह से मोहब्बत का ज़रिया और अल्लाह की मोहब्बत का सारा इन्हिसार वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। और ये नेमत और ये खूबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर डॉक्टर फ़रीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को वाफ़र मिक़दार में अता की थी। हज़ूर डॉक्टर फ़रीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक सच्चे आशिक़ रसूल थे और कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब आपकी शख्सियत में कूट कूट कर भरा हुआ था। आपने अगर इस पहलू का अंदाज़ा करना हो तो हज़ूर डॉक्टर फ़रीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब कभी भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी आप सुनते तो आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ लग जाया करती थी। कसरत से दरूद पाक पढ़ना आपका ज़िंदगी भर का मामूल रहा है, और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मोहब्बत का अगर रंग देखना हो तो आपका एक ज़िंदगी भर का ये मामूल भी रहा कि हर रोज़ बिला नागा नमाज तहज्जुद के बाद
اور فجر کی نماز سے پہلے وہ باقاعدہ قصیدہ بردہ شریف کا ورد کیا کرتے تھے، وظیفہ کیا کرتے تھے۔ پورا کا پورا قصیدہ بردہ شریف پڑھنا یہ آپ کی زندگی کا معمول رہا ہے۔ کوئی 160 کے لگ بھگ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار آپ کو زبانی یاد تھے، اور آپ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد مصلی پر شہر مدینہ اور گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے، اور پھر محبت، ذوق اور کیف میں ڈوب کر قصیدہ بردہ شریف کی شکل میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ قصیدہ بردہ شریف پڑھنا یہ ہمیشہ سے عاشقوں کا ایک وظیفہ رہا ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس نعت کے لکھنے پر امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی زیارت سے نوازا، بلکہ آپ کی لکھی ہوئی اس نعت کو سن کر آپ خوش ہوئے، اور خوش ہو کر پھر آپ نے باقاعدہ اپنی چادر مبارک بھی ان کو عطا کی۔ یہ وجہ تھی کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نعت کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف، کیونکہ چادر کو عربی زبان میں بردہ کہتے ہیں، تو انہوں نے اس نعت کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف رکھ دیا۔ اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ چونکہ فالج کے بیمار تھے، تو ذہن میں خیال گزرا کہ یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لائے، آپ نے وہ نعت سنی اور امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھ کر سنائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے جسم پر پھیرا، ان کو شفا یاب کر دیا۔ تو جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ واقعتاً ان کا جسم شفا یاب ہو چکا تھا، بیماری کا نام و نشان تک بھی نہیں تھا، اور تکیے کی طرف پلٹ کر دیکھا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ چادر مبارک بھی باقاعدہ موجود تھی۔ تو گویا یہ وہ نعت تھی جسے سن کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اور آپ نے انعام سے نوازا۔ یہ وہ قصیدہ بردہ شریف ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیشہ سے عاشقوں کا وظیفہ رہا ہے، اور حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ ہر روز نماز تہجد کے بعد قصیدہ بردہ شریف کی شکل میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کے ادب کا اگر رنگ دیکھنا ہو تو خود حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی آپ فرماتے ہیں کہ کئی بار مجھے والد گرامی کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف جو ملا، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے جاتے تو آپ ہمیشہ قدمین مبارک میں جا کر بیٹھتے۔ نماز تہجد کے بعد رات 1:30 بجے کے لگ بھگ جب مسجد نبوی کھلا کرتی تو لوگوں کا ایک باہر ہجوم ہوتا تھا، اور جیسے ہی دروازے کھلتے تو لوگوں کی کوشش ہوتی کہ وہ جلدی سے جا کر ریاض الجنہ میں نوافل ادا کریں اور اس جگہ پر قبضہ کریں، مگر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی مجھے لے کر ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں جا کر بیٹھ جاتے۔ کہتے میں نے خود ایک دن عرض کیا کہ ابا جان، لوگ ریاض الجنہ میں جا کر نوافل پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور آپ ادھر جانے کی بجائے ہمیشہ قدمین مبارک میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ فرمانے لگے کہ بیٹے ہماری جنت یہی آقا کے قدمین مبارک ہے۔ تو یہ ان کا ادب ہے کہ ہمیشہ قدموں میں بیٹھتے ہیں، اور یہ محبت، عشق اور یہ والہانہ پن تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک ایسی نسبت میسر تھی کہ پھر ہر وقت اپنے ہر عمل کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ کو پیش نظر رکھتے اور ہمیشہ آپ کے اسوہ پر عمل پیرا ہوتے۔ آپ کی زندگی کا یہ بھی معمول رہا کہ جب بھی آپ شہر مدینہ میں جاتے تو اپنے عام استعمال کی چیزیں بھی شہر مدینہ سے خرید کر لاتے۔ یہ بھی ان کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ والہانہ عقیدت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تو ان کا پہلو تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کی محبت کا عالم کیا تھا، عشق کا عالم کیا تھا، ادب کا عالم کیا تھا، اور آپ کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کا عالم کیا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے بھی نوازشات کی کوئی کمی نہ تھی۔ جب مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غلاف کعبہ کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے دین کی مشن کی اتنی خدمت کرے کہ پھر دین اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا جائے
اور 4 دانگے عالم میں ہر طرف اسلام کا نام گونجنے لگ جائے۔ پھر یہ دعا شرف قبولیت کی حامل ٹھہری اور اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی کہ جس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العزت نے حضور شیخ الاسلام کی شکل میں آپ کو بیٹا عطا کیا، اور جیسے ہی حضور شیخ الاسلام سن شعور کو پہنچے تو کم و بیش کوئی 13 برس کی عمر تھی حضور شیخ الاسلام کی، جب ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس لخت جگر کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جیسے ہی میرا بیٹا سن شعور کو پہنچے گا تو اس کو آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کروں گا۔ تو حضور شیخ الاسلام خود بھی فرماتے ہیں، جب ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1963 میں اپنے لخت جگر کو لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور شیخ الاسلام کو باقاعدہ ایک دودھ کا مٹکا عطا کیا اور حکم فرمایا کہ طاہر اس کو لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔ اب یہ وہ کرم تھا حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فرماتے اور آپ کی کرم نوازیاں ہوتی۔ اسی طرح شہر لالیاں جو آج ڈسٹرکٹ چنوٹ کی ایک تحصیل ہے، کچھ عرصہ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر شعبہ ہیلتھ میں کام کرتے رہے، آپ کی وہاں پر تعیناتی رہی، اور اس پہ کے دوران حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے لیے فیصل آباد میں ایک پلاٹ خریدا۔ باقاعدہ اس پلاٹ کا سودا ہو گیا، اس کا بیانہ ادا کر دیا گیا اور بقیہ رقم جنوری کے اینڈ پر دینے کا وعدہ تھا۔ تو حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنوری کا اینڈ آ گیا، مگر وہ جو 3500 روپے یعنی 3500 روپے اس پلاٹ کی مد میں آپ نے ادا کرنے تھے، ان کا ابھی تک کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر اللہ کی ذات پر ان کے توکل کا عالم یہ تھا کہ کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے، اور ہر حال میں وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے، توکل کرتے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہر ضرورت ان کی پوری کرتے۔ کل انہوں نے یعنی اگلے دن انہوں نے وہ 3500 روپے ادا کرنے تھے، اور رات تک کبھی اس کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر شہر لالیاں کا رہنے والا ایک شخص مار غلام محمد لالی، جو ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا اور ایک سچا عاشق رسول تھا، ہر وقت کثرت سے آقا کی ذات اقدس پر وہ درود پاک پڑھتا رہتا، اور آقا کا نام نامی اس میں گرامی سن کر ہمیشہ اس کی آنکھیں پرنم ہو جایا کرتی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا کہ وہ شہر لالیاں سے چل کر جھنگ میں پہنچا اور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر دستک دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یقیناً کوئی مریض ہوگا جو اس وقت آ کر دروازے پہ دستک دے رہا ہے، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ لالیاں کے مار غلام محمد لالی صاحب تھے، جن کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے، اور وہ عرض کر رہے تھے کہ فرید الدین، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کرم فرمایا، اپنی زیارت سے نوازا، اور مجھے حکم دیا ہے کہ ڈاکٹر فرید الدین قادری کو 3500 روپے کی ضرورت ہے جو انہوں نے کل ادا کرنے ہیں، جاؤ اور ابھی ان کی اس ضرورت کو پورا کر کے آؤ۔ تو میں وہ امانت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو ناظرین مکرم، ذرا اندازہ کریں کہ حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کتنی کرم نوازیاں تھیں کہ کوئی ضرورت ہوتی تو آقا خود اپنے غلاموں کو حکم دیتے اور اس ضرورت کو وہ پورا کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کا ایک اور ایمان افروز واقعہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ 1948 کے اندر مجھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف ملا۔ پورا رمضان آپ نے شہر مدینہ میں گزارا، مسجد نبوی میں آپ کو اعتکاف بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 25ویں رات تھی، رات کو میں سویا ہوا تھا کہ کرم کے دروازے جو کھلے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی زیارت سے نوازا اور فرمایا کہ فرید الدین اٹھو، آج لیلۃ القدر ہے۔ کہتے ہیں ایک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیلۃ القدر ہونے کی خوشخبری سنائی،
اور ساتھ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک کلاک تھا، گھڑی تھی، جس پر ٹائم 12:50 تھے۔ تو کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ جو ٹائم 12:50 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آج کی رات لیلۃ القدر ہے، اور دوسری وہ جو خاص قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے لیلۃ القدر میں، وہ یقیناً 12:50 پر ہوگی۔ کہتے میں اٹھا، قبل اس کے کہ وضو کے لیے جاتا تو میرے قریب ہی ایک اور شخص لیٹا ہوا تھا جو پہلے غیر مسلم تھا، اور ابھی اس نے نیا اسلام قبول کیا تھا، اور اپنا علاقہ، اپنا وطن چھوڑ کر وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اعتکاف بیٹھا ہوا تھا۔ تو کہتے میں نے فیصلہ کیا کہ جانے سے پہلے ان کو بھی اٹھاؤں اور ان کو بھی یہ خوشخبری سنا دوں۔ کہتے جیسے ہی میں نے اس کو ہلایا اور اٹھایا اور اس کو خوشخبری سنائی کہ بھئی اٹھو، آج ہی لیلۃ القدر ہے، تو وہ شخص آگے سے جواب دینے لگا کہ فرید الدین، کہیں وہ خاص قبولیت کی گھڑی 12:50 پر تو نہیں آ رہی؟ تو ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ آگے سے فرمانے لگے کہ فرید الدین، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کرم فرمانے کے لیے تشریف لائے تو جاتے جاتے مجھ پر بھی کرم فرما گئے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی محبت اور جن کا عشق اور جن کا ادب جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے ساتھ تھا، وہ بھی والہانہ تھا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے بھی ان پر کرم نوازیاں کوئی کم نہ تھیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑا نواز رکھا تھا۔ اور انہی نوازشات میں سے ایک نوازش یہ تھی کہ ان کو حضور شیخ الاسلام کی شکل میں ایک ایسا لخت جگر عطا کیا کہ جو اس وقت پوری امت مسلمہ کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں شیخ الاسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اس صدی کے مجدد ہیں، اور اس قدر اسلام کی سربلندی کے لیے اور امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے ان کی خدمات ہیں کہ شاید جن کو احاطہ گفتگو میں لانا بھی ممکن نہیں ہے۔ جب تک ڈاکٹر طاہر القادری دین کی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور عبدالآباد تک اب تو جتنا کام انہوں نے کر ڈالا ہے ان کی تصانیف کی شکل میں، ان کے خطابات کی شکل میں، پوری دنیا کے اندر ان کے اسلامک سینٹرز کی شکل میں، اور پھر ان کے تیار کردہ شاگردوں کے ذریعے جو سکالرز کی ایک ٹیم تیار ہوئی ہے، یہ جب تک دین کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا، یقیناً اللہ رب العزت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر، ان کے مزار پر انوار پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرماتا رہے گا، ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور یقیناً ان کی روح اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان سے اپنی نسبت سگانہ قائم کر کے ان کے فیوزات کو حاصل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔